call upon the personality who is Ujla Colleges since its initiation. He was member of Pioneer Editorial Board of Pakhal magazine and is still contributing his precious ideas with us. I would request our very honorable Mr. Zamir Murad to come upon the stage and share a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatam an-nabiyyin. लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात बाबरकत पर कि जो रहमतुल लिल आलमीन है और जो खातमुन नबीय्यीन है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मेहमानान एहजाज़ जनाब सलीम साहब, जनाब मोहतरम वाहिद सिराज मीर साहब, मोहतरमा समीरा वाहिद साहिबा, जनाब आमिर सुहेल साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र और मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मेरे ज़िम्मे काम आया, जिस फ़र्ज़ को आज मैंने पूरा करना है वो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि रिसाला अदबी है और अदब की दुनिया के कदावर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों के सामने, इन शख्सियात के सामने मेरा तो अदब गूंगा हो गया है। अलबत्ता चंद टूटे फूटे अंदाज में कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा। इस अदबी सफ़र या इस ये जो हम काम कर रहे हैं किसके हवाले से। इस वक्त एक कथा मेरे ज़हन में आ रहा है जिसका दूसरा शेर यहाँ पर मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। पहला शेर जो है वो मैं साथ वैसे ही मिला रहा हूँ कि हमसे रूठा न करो रूठे नसीबों की तरह, हमसे रूठा न करो रूठे नसीबों की तरह, तुम तो गैरों से भी मिलते हो हबीबों की तरह। ये तेरी सोबत का करिश्मा है कि हम भी, असल बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये तेरी सोबत का करिश्मा है कि हम भी बेअदब बात करने लगे अदीबों की तरह। हम असल में बेअदब लोग हैं, लेकिन अदीबों के सामने दो जानू होकर बैठने का कुछ मौका मिलता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि इस महफिल में कुछ अपनी खिदमत भी सर अंजाम दें, इस के इन लोगों के राहरो हम भी बन जाएं। सन 1998 का दिन था। मैं कोई एक हमारे जनाब कॉलेज में माहाना स्टाफ मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे हमारे फाउंडर प्रिंसिपल, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जनाब मोहम्मद जानिस खान साहब मरहूम। उसमें एक बात जो मेरे ज़हन में आई उस मीटिंग में, तो मैंने कर दी कि चूँकि हमारा कॉलेज है और एक आला तालीमी इदारा है और आला तालीमी इदारे की जहाँ पर हम बाकी हर चीज़ को देख रहे हैं, उस पर एक काम अदबी मजल्ले का इजरा भी है, एक अदबी रिसाले का इजरा भी है। इस पर फ़ौरन फयाज साहब ने कहा कि ये तो वो काम है कि जिस काम को अभी तक जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं
جن میں ہمارا گورنمنٹ کامرس کالج ہے اور پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، وہ ابھی تک نہیں کر پا رہے، اور اس میں بڑی وجہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ اس کی کاسٹ ہے۔ بہت بڑا خرچہ ہے، بڑے اخراجات انوالو ہیں، لاکھوں میں اخراجات ہیں، اور یہاں پر کالج کی جو فائنینس ہے وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ فائنینشیل ریسورسز اجازت نہیں دے سکتے کہ ہم اس مجلے کا اجرا کریں۔ البتہ مرحوم جانس خان صاحب نے میری بات کی تائید کی، اور انہوں نے فرمایا کہ کاسٹ بینیفٹس ایک الگ کوسچن ہے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے، جب بھی موقع ملے تو اس کام کو ہم نے کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایک جامع تعلیمی ادارے کی طرف جا رہے ہیں، فیاض صاحب چونکہ ایک بلا کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں رہنما ہونے کی، اور اسی لیے میں اکثر ان کے لیے کہتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو ان کے ذہن میں جو بات آ جائے پریکٹیکل لائنز پر صرف انہی باتوں کو اپنے ذہن پہ لیتے ہیں کہ جس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی، اس ادارے کی خوش قسمتی تھی کہ فیاض صاحب کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ کام کرنا ہے، اور جو بات فیاض صاحب کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ فیاض صاحب نے گرین سگنل دیا کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، لیکن فائنینس آڑے آ رہی ہے۔ جو ہی میٹنگ ختم ہوئی تو دوسرے دن میں نے کلاس میں یہ بات کی کہ ہمارا پلان ہے کہ ہم کالج میگزین پر کام کریں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر 5 سال گورنمنٹ کامرس کالج ایبٹ آباد کا طالب علم رہا، اور 4-5 سال مسلسل میں کالج میگزین کے لیے کام کرتا رہا، لیکن وہ میگزین شائع نہ ہو سکا۔ وجہ فائنینس کہ جی فنڈز نہیں ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے ساتھ جو طلباء اور طالبات تھے وہ بھی بڑے باذوق تھے، اور وہ بھی پریکٹیکل لائنز پر سوچنے والے تھے۔ تو سب سے پہلے جس طالبہ نے ہاتھ کھڑا کیا وہ تھی روزینہ سرفراز۔ روزینہ سرفراز نے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، روزینہ سرفراز نے کہا سر یہ کیا بات ہے کہ فائنینس نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم فائنینس ارینج کریں گے، ہم کالج کے فائنینس یوز کریں گے، ہم کسی بھی طریقے سے اس فائنینس کو ہم ارینج کریں گے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہلے شمارے کا 50% کام ہو چکا تھا، اور پھر جتنی جانفشانی کے ساتھ روزینہ سرفراز نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر موجود ہے اور آپ کی بھرپور تعریفوں کی مستحق ہے۔ پہلا شمارہ منظر عام پر آیا، بڑی پذیرائی ملی، حوصلہ افزائی ہوئی، پھر یہ کام شروع ہو گیا، اور اس کام میں انفرادیت یہ تھی کہ یہ کام رکا نہیں، اور اس کام کو کرنے کی جس وقت صحیح کی گئی تو یہ صحیح تسلسل بن گئی، اور مسلسل اس پر کام ہوتا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
کہ ماہانہ باقاعدہ میٹنگز کا آغاز ہو گیا اور ان میٹنگز کو ارینج کرنے کا سہرا جناب فیاض احمد صاحب کے ساتھ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ماہانہ بنیادوں پر ایڈیٹوریل بورڈز کی میٹنگ منعقد کروانا یہ فیاض صاحب کا دورہ امتیاز ہے۔ اس دوران اس کے فارمیٹ اور میگزین کے فارمیٹ پر بات ہوئی تو ہم نے یہ کوشش کی کہ قاری اور لکھاری دونوں کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادبی مجلے کو اس طریقے سے اس کی تزئین و آرائش کی جائے کہ لکھنے والا بھی دلچسپی لے اور پڑھنے والا بھی دلچسپی لے۔ اس کے لیے ہم نے اس میگزین کو مختلف حصوں میں سیکشنز میں تقسیم کیا، جس میں غزل اور نظم اور نثر دونوں سائڈز تھی، اور نظم میں گلہائے عقیدت، غزل اور نظم یہ تینوں تھی۔ نثر میں اسلام، متفرق مضامین، سفر نامے، تاریخی مضامین، تحقیقی مضامین، افسانے، یاد رفتگاں کے نام سے ایک ایسی سیکشن کہ جس میں ان لوگوں کی خدمات کو یاد رکھا جائے، انہیں پیپر پر لایا جائے کہ جو جناح کالج کا حصہ رہے کسی بھی حیثیت میں اور وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ سنہرے دن ان لوگوں کے لیے کہ جو جناح کالج کا حصہ رہے اور اس وقت پاکستان اور پوری دنیا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شگفتہ تحریریں اور ہند و بخرا، ان تمام سیکشنز کو الگ الگ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ رسالہ ایک ایسے گلدستے کی صورت اختیار کر جائے کہ جس میں ہر رنگ کے پھول ہوں، ادب کے ہر گوشے سے اسے سجایا جائے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اس کے ساتھ اس میں ڈراسٹک چینج، یا اس میں یہ سمجھے کہ بہت خوشگوار تبدیلیاں اس وقت رونما ہونا شروع ہو گئی جب محترم فارز احمد صاحب اور محترمہ صفیہ جانس خان صاحبہ اس مجلس ادارت کا حصہ بنے، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر عامر سہیل صاحب نے پچھلے 3-4 شماروں میں اس کی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو مشاورتی میٹنگز میں صاحبزادہ جواد صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر جگہ پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جو چھٹا شمارہ آپ کے سامنے ہے، اس شمارے میں ایک خاص بات جو جہاں پر میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو پچھلے 5 شماروں میں جو ہمیں دقت، تکلیف یا مشکل پیش نہیں آئی، اور اس شمارے کو ترتیب دیتے ہوئے مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ طلباء اور طالبات کی طرف سے لکھنے کا شوق، میں سمجھتا ہوں اس کا گراف بہت نیچے چلا گیا۔ اس سوشل میڈیا نے ان بچوں کے اندر لکھنے کی وہ صلاحیت یا وہ شوق جو اس سے پہلی شماروں میں دیکھا جاتا تھا، وہ اس میں نے نہیں دیکھا۔ فیس بک اور انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈڈ میٹیریل یہاں پر دیا گیا،
اور ہمارے لیے بہت مشکل پیش آئی اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ یہ اس بچے کی اپنی تخلیق ہے یا نہیں ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہمارے یہ جو جس میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اس بات پر سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اس دلچسپی کو بڑھانے کے لیے، اس لکھنے لکھانے کی دلچسپی کو اسٹوڈنٹس کے درمیان بڑھانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنا فرض پورا کرنا ہوگا. اس لیے کہ جو تحریر خود نہیں لکھی جاتی اس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کہتے ہیں، وہ ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے بہت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. ان آلات نے احساس مربت کو شاید کافی حد تک نقصان پہنچایا، اور اسی وجہ سے یہ جو وہ تحریریں جو بچوں کی ذوق اور شوق کا آئینہ دار ہوتی تھی وہ اس شمارے میں ہمیں لینے میں بہت دقت پیش آئی. اس شمارے کی ترتیب میں، اس کی تیاری میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب احسان علی چشتی اور سلمان علی چشتی، جو کہ سنچری پرنٹرز ایبٹ آباد کے اونر ہیں، ان کا، کہ انہوں نے دن رات اور کافی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، دن رات کام کیا، اور اس وقت وہ ہزارہ ڈویژن کے کم و بیش تمام سرکاری اور غیر سرکاری نجی اداروں کی جو اس قسم کی پبلیکیشنز ہیں ان میں ان کا اپنا مقام ہے. وہ میں آخر میں کچھ یہ ریکویسٹ کروں گا قارئین اکرام سے کہ جو تحریریں اس کے اندر موجود ہیں، اس شمارے کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ نظم ہے یا نثر ہے، اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں، اس نظر سے آپ نہ پڑھیں کہ جس طرح ایک ماہر قاری لکھتا ہے، بلکہ یہ ان نونہالان وطن کی تحریریں ہیں کہ جو لکھنا چاہتے ہیں، جنہیں لکھنے کا شوق ہے. تو جس وقت ان لوگوں کی اس نظر سے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سی ایسی خامیاں جو موجود ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو پھر اس کے پڑھنے میں مزہ آئے گا. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ بچوں کی اور مجلس ادارت کی حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ اس سفر کو مزید تیز سے تیز کیا جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.